बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। शहबाज हुकूमत की महंगाई कम करने के दावे धरे के धरे रह गए। जितनी हुकूमतें आती हैं कहती हैं कि हम अवाम की भलाई के लिए आए हैं और अवाम के मसाइल को हल करेंगे, लेकिन ये 3.5 माह में आई हुई हुकूमत पिछले 3.5 साल की हुकूमत पे भारी रही। और वो भारी क्यों रही ये हम आपको बताते हैं। डॉलर की उड़ान आपके सामने, महंगाई की उड़ान आपके सामने, सड़कों का हाल आपके सामने। एक हुकूमत दूसरे को जो है वो तनकीद का निशाना बनाती है। कहा जाता है कि अगर मौजूदा गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट को उसी तरह से चलने देती तो आज इमरान खान की मकबूलियत में वो इजाफा ना होता जो आज देखने में आ रहा है। मौजूदा 11 जमातों की ने जो इत्तेहाद किया वो इमरान खान को दूसरी सियासी जिंदगी देने के लिए काफी था। फॉरेन फंडिंग केस हो, डिप्टी स्पीकर की बयान के हवाले से बातें हो, या फिर पंजाब में हुकूमत और फिर नए इलेक्शन की बातें, लेकिन अवाम के मसाइल अपनी जगह, बलूचिस्तान के मसाइल अपनी जगह, महंगाई के मसाइल अपनी जगह। इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं ताहिर हुसैन साहब। आप चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिक फोरम में सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं अनवर अजीम साहब, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं सईद मेमन साहब, बिल्डर एंड डेवलपर हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिक फोरम ताहिर हुसैन साहब। क्या समझते हैं इस वक्त, आपको लगता है कि जो 11 जमातों का इत्तेहाद था इसने इमरान खान साहब को एक नई जिंदगी दे दी, उनकी सियासी करियर को एक नई जिंदगी दे दी है? बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब। उनके सियासी करियर को नई ज़िंदगी दे के आवाम की मौत वाक़ई कर दी है। अच्छा। उनको तो ज़िंदगी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान के जो आवाम है उनकी मौत वाक़ई हो गई है। इस वक्त इन 11 जमातों ने सोचा था कि हम मिल के इमरान खान को हटा देते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं कि इतना बड़ा ये जो अजाब इस शहबाज हुकूमत के ऊपर जो अभी आपने जिक्र किया आया हुआ है, वो अजाब उन्होंने किसी बार्गनिंग के तहत ही लिया है। मतलब उनको कोई शौक़ नहीं है कि हम ये इमरान खान का सारा गन उठा के अपने ऊपर डाल लें, ऐसा नहीं है। एक्चुअल मसला जो मैंने जो तज्जिया किया उसमें ये था कि इनके पास जो इनके करप्शन के केसेस थे, जो आवाम की दौलत लूट कर ले गए थे, वो ये तमाम चीज़ों को सही करने के लिए उस बार्गनिंग को कि जी उन्होंने बार्गनिंग की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि ठीक है हम ये गन अपने सर ले लेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट होना यह है कि हमारे केसेस ख़त्म कर दिए जाए, नैब से हमारी निजात दिलाई जाए, और नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के और ये जो नून लीग के जितने भी और पीपल्स पार्टी की आप बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं, आप फिर ये बात नहीं कर रहे जो वो कहते हैं जी न्यूट्रल वाली बात, आप बार्गेनिंग वाली बात कर रहे हैं। देखिए न्यूट्रल वाली बात, न्यूट्रल जो है ना उनका एक अलग चीज़ है। मैं बार्गेनिंग की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो बार्गेनिंग की है उन्होंने इस चीज़ पर बार्गेनिंग की है, ठीक है ये सारा गन जो है ना आप हम पे डाल दें, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें ये रिलीफ दे दें। वो रिलीफ उन्हें मिल गया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? वो रिलीफ उस सियासी जमात ने भी ले लिया, वो रिलीफ इमरान खान के साथ जो था, यानी कि एक तीर से दो शिकार किए गए, लेकिन उसका नुकसान किसको पहुंचा? आवाम को पहुंचा। आज नहीं, उसका नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून को भी पहुंचा। देखिए मुस्लिम लीग की नून को, लेकिन उनकी कंपनसेशन हो गई ना, उसके बदले में उनके केसेस सारे खत्म हो गए। एक आदमी जो कि आप समझें कि बेल पर है वो वजीर आजम बन गया, एक आदमी जो बेल पर है वो वजीर आला बन गया। तो मुझे बताएं ना, ये तो उनको नुकसान तो एक तरफ हुआ है, उनको सियासी तौर पे उन्हें नुकसान हुआ है, लेकिन उनके जो पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो सारे पीपल्स पार्टी के 11 जमातों हो गए, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो गए, वो जो उन्होंने जो अपना इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाले मसले थे वो हो गए, उनके केसेस खत्म हो गए और वो इस वक्त रूल कर रहे हैं। अच्छा वो तो एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई देखें कोई नुकसान। कौन एंजॉय कर रहे हैं? जिसकी हुकूमत है वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, अब देखें ना वो एक, सर कैसे एंजॉय कर रहे हैं? पंजाब तो चला गया हाथ से। नहीं सर, देखें पंजाब गया है, अभी कल डॉक्टर साहब रिजल्ट आने वाला है और इंशाल्लाह ताला आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो मामला है, पंजाब तो चला गया लेकिन उन्होंने बोटी दे के बकरा ले लिया है ना। वफाक में तो अभी भी वही बैठे हुए ना, कुछ भी नहीं हो सकता। सर कितना बड़ा है वफाक? कुछ मुरब्बा मील पे है।
نہیں دیکھیں کچھ مربع میل پر ہو، لیکن اس وقت پرائم جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، پرائم منسٹر اس وقت شہباز شریف ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی فیملی، ان کی جماعت لائف انجوائے کر رہے ہیں. ہاں جو عوام جس کرب سے گزر رہی ہے نا، اچھا اس کا ان کی بد دعائیں ہوں. آج ڈالر 250 روپے پہ چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ روزانہ گولڈ کا ریٹ آپ دیکھ لیں کہاں پہ چلا گیا ہے. مہنگائی جولائی کے اندر جو ہے کوئی 14% سے بڑھ کر 21% پر آ گئی ہے پچھلے مہینے کی. لیکن یہ سارے مسائل میرے اور آپ کے ہیں، ان کے نہیں ہیں، حکمران کے نہیں ہیں. وہ تو لائف انجوائے کر رہے ہیں. اچھا خان صاحب جس معاملے پہ چل رہے ہیں، خان صاحب نے ابھی آپ دیکھیں ان کی ایک بلیک میلنگ کی سیاست چل رہی ہے. کل اسی الیکشن کمیشن نے ان کو 15 سیٹیں دلوا دی نا پنجاب میں، صحیح تھے. آج ان کو اٹھا کے دیکھیں، دلوا دی، پہلے آپ کہہ رہے ہیں بارگیننگ اور پھر آپ دلوانے کی بات کر رہے ہیں. نہیں بارگننگ دیکھیں اسی دیکھیں دو چیزیں دیکھیں، وہ تو 20 تھی، 20 سے ان کو 15 پہ آ گئی. انہوں نے اداروں کے ساتھ اتنا ان کو ملائن کیا، اتنا ملائن کیا کہ اگر وہ نیوٹرل ہے نا، نیوٹرل آپ دیکھیں، میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ نیوٹرل نہیں، ان کو انٹینشنلی مجھے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے اگر یہ سیٹیں انہیں نہیں ملتی نا تو یہ خان صاحب اداروں کو اور ملائن کرتے اور میرا خیال ملائن ہے آپ کرتے. کے پاس بات کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، اور اس میں ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے، اور کچھ چیزوں پہ میں آپ سے مزید ڈسکس بھی کروں گی کہ کیا ہے کیا نہیں. آگے چلتے ہیں. عظیم انور صاحب، آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے، کیا سمجھتے ہیں جو یہ 11 جماعتوں کا اتحاد تھا ناکام ہوا، کامیاب ہوا؟ کس کو کامیاب کیا انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا آپ کا بے حد شکریہ. دیکھیں یہ اتحاد تو عوام کے ریلیف کے لیے نہیں تھا، پہلی بات تو یہ اقتدار کے حصول کے لیے تھا. تو جو میوزیکل چیئر گیم ہے اور اس میں جو جس طرح سے دوڑ لگی ہوئی ہے، جس طرح سے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا اضافہ بھی ہوا، تو اس کے بعد ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم کس طرح سے اقتدار کا مطلب اس میں عوام کے لیے کوئی ریلیف ہے. بات تو کرتے ہیں کہ جو معاشی اصلاحات کے لیے، لیکن معاشی اکنامک ریفارمز کی بات کی تھی انہوں نے کہ ملک جو ہے ڈیفالٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے. وہ واقعی جو ہے ملک کی معاشی صورتحال بڑی بدترین تھی پچھلی حکومت میں ان کی معاشی پالیسی کی وجہ سے. لیکن ابھی اس وقت جو گورنمنٹ ہے ان کی بھی کوئی اکنامک ریفارمز یا اس طرح کی پالیسی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ غریب آدمی پر مزید ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ ڈالر بھی اسٹیبل نہیں کر پا رہے. آپ کا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، اور جو معاشی حوالوں سے جو پریشانی کا شکار ہے اس میں دن بدن اضافہ ہی بتدریج ہوتا جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. اس حوالے سے دیکھیں ابھی انہوں نے ایک جو توجہ آپ کی اس جانب مبذول کروانا چاہوں گا، کراچی الیکٹرک کے بلوں سے جو ہے انہوں نے 6,000 روپے ہر دکاندار پہ، یعنی اس دکان اگر ایک چھوٹا سا دکاندار وہ موچی کی دکان بھی ہے اور اس کا اگر 50 یونٹ کا بل آتا ہے تو اس پہ 6,000 روپے ٹیکس، ایون یعنی کہ دکان بند بھی ہے اور زیرو اس کے یونٹ کنزیوم ہوئے ہیں لیکن اس کو 6,000 روپے دینے ہیں. تو اس طریقے سے دیکھیں حکومت ظلم کے ساتھ تو نہیں چل سکتی، ظلم ہے غریب تاجروں پر، اور اس حوالے سے کوئی آواز نہیں ابھی اٹھا رہا ہے. ٹیکسز کی بھی بات کریں گے، 3,000 روپے پر ٹیکس جو ہے پر دکان پہ دیا جائے گا. 6,000 روپے چھوٹے جو دکاندار ہیں ان سے چاہے وہ ٹیکس پیئر ہو یا نہ ہو. بالکل. اب دیکھیں نا ایک غریب آدمی بیچارہ بمشکل 20-25 ہزار روپے کماتا ہے، اس میں سے بھی 6,000 گورنمنٹ کو ٹیکس دے دے. دیکھیں جو ایلیٹ ہے آپ کا، جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا بیوروکریسی ایلیٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، فرق ابھی ان کو بھی پڑ رہا ہے. ان کو دیکھیں اس حوالے سے تو جو جن کی جائیدادیں باہر ہیں، یو کے میں ہیں، جن کے آف شور میں پیناما میں جن کے نام ہیں، جو وہاں پہ مطلوب لوگ ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. فرق پڑ رہا ہے عام تاجر کو، چھوٹے آدمی کو، غریب آدمی کو، مجھ جیسے آپ جیسے مڈ یارکرس کو. یہ اس پالیسی سے افیکٹ ہوئے ہیں نا. ہمارے لیے کوئی ریفارم یہ اس طرح کی یعنی عیاشیاں وہ کریں، عیاشیاں جو ہے آپ کی جو ہے سمجھ لیں کہ یہ سیاسی اشرافیہ کرے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں ہو، پیپلز پارٹی کی شکل میں ہو، نون کی شکل میں ہو یا ایم کیو ایم کی شکل میں ہو. اور اس کو بھگتنے کے لیے اس کو جیبوں جو اپنا پیٹ کاٹنے والی بات ہے، اس کا پیٹ جو ہے وہ عوام جو ہے اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر، اپنے تعلیم کا جو ہے وہ کوئی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں کٹ آف کر کے آپ جو ہے گورنمنٹ کو ٹیکس پے کریں. ابھی دیکھیں اسکول کھلے ہیں، لوگ پریشان ہیں، بچوں کو اسکول میں داخل اگست میں جس طرح جون جولائی کے بعد اسکول کھلے ہیں، بڑی مشکلوں سے ایک غریب آدمی دیکھیں سندھ کے اندر اور پورے پاکستان میں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک پاکستانی کا رائٹ ہے، پاکستانی کا حق ہے، جب وہ ساری ٹیکس دیتا ہے تو اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک اسکول اس کے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس کو ایجوکیشن پرووائڈ کرے. لیکن بحالت مجبوری ایک غریب آدمی پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے. اب ایسی صورتحال میں وہ کیا تعلیم دے گا؟ مطلب تعلیم کا بجٹ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی تعلیم کیا ترجیح، اس کا کیا بجٹ ہے. اور جو اسکول بھی ہیں، مطلب وزیر اعلیٰ صاحب اور جو وزیر تعلیم صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ہزار اسکول سندھ میں جو ہے گھوسٹ اسکول ہیں جو کہ آلریڈی بند پڑے ہوئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں نہ آپ کو تعلیم مل رہی ہے، نہ بجلی آپ کو اتنی مہنگی مل رہی ہے، نہ آپ کو جو ہے وہ
کیوں आपको کہتے ہیں ہم grocery- عوام کی بہتری کے لیے آئے ہیں, کیوں کہتے ہیں یہ پھر تو دیکھیں، خان صاحب پہ بھی کیوں یہ تو اتنا اپنی زیادہ؟ جائیدادیں بنانے کے لیے جو نہیں تو عوام نے بھی تو ان کو ووٹ دیا 3 سال 7 مہینے کے بعد. یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے پاکستان کے اندر, اور اس وقت دیکھیں اسٹیبلشمنٹ 2 حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے. ایک تو جن کو ایشورنس دے کر جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو لے کر آئی تھی, اور دوسری پارٹی وہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. چلے اس پہ تھوڑی سی ہم بات کرنے سے رکیں گے, اس وقت آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے وہ سعید میمن صاحب موجود ہیں. سعید میمن صاحب, کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل کرنے کے بجائے یہ فورن فنڈنگ کیس ہے, ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے, یا پھر جو ہے پنجاب میں کون حکومت کر رہا ہے؟ اور اس کے بعد ایک اور بات کہ عوام کے مسائل تو اپنی جگہ, لیکن پنجاب میں حکومت آتے ہی تبدیلیاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو اصل میں عوام کو کون دیکھ رہا ہے اس وقت؟ بہت شکریہ ثنا, آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا. سب سے پہلے تو میں آپ ہی کی بات سے اس کو شروع کروں گا کہ تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے ایک بات کہی کہ ایلیٹ کلاس بھی اس سے پرابلم میں ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, میں اسپیشلی نام لے کے بات کروں گا, کہ جب بھی عوام کا خون چوسنے کی کوئی بات آتی ہے نا, تو یہ سارے موقع دیکھ کے کوئی بھی ٹیکسز لگا دیتے ہیں. عظیم صاحب نے بڑی اچھی بات کی, لیکن ابھی ایک بند جگہ کا بل اگر فار ایگزامپل 300 یا 400 روپے آتا تھا, تو کیا وجہ ہے اس کے بل پر ڈائریکٹ 6000 روپے لگا دیے گئے. فورن ریمیٹنس ہمارے ملک میں, میرا ایکچولی تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہے, مدینہ پراپرٹیز, اور میں ڈفلیریا ڈیفنس اینڈ کلفٹن ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن کا ویلفیئر سیکرٹری ہوں. تو میں بات کروں گا پراپرٹی ٹیکسز. جو بجٹ 2022-2023 میں ان لوگوں نے عوام پہ جو ظلم ڈھایا ہے, یہ وہ انڈسٹری ہے کہ جس انڈسٹری سے ہمارے پاکستان کو بہت ریونیو ملتا ہے, ایڈوانس ٹیکس کی صورت میں, سیلز گین ٹیکس کی صورت میں, اور اس کے علاوہ بہت سارے اس طرح کے ٹیکسز ہیں, ٹرانسفر فیسز ہیں. تو یہ حکومت جب آئی, جب پاکستان کی فائنینشیل پوزیشن دیکھیں, ہم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پچھلے 4 مہینوں میں $250 روپے سے $250 روپے کی سطح پہ آ چکا. تو جو ان کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہی ہے ٹیم, آپ انہی کے اوپر وہ ٹیکسز لگا رہے ہو کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, اس میں ایک ٹیکس ہے جس کا انہوں نے نام رکھ دیا ڈیم رینٹل انکم ٹیکس, جو تصوراتی اور مزاحیہ ٹیکس ہے, جس کی تفصیل میں آپ کو اس طرح دوں کہ ایک اوپن پلاٹ ہے جس کے اوپر ایک خریدار کی کوئی انکم نہیں ہے, چاہے اس نے وہ 5 سال سے رکھا ہوا ہے چاہے 10 سال سے رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر کیا اسے کوئی رینٹ آئے گا؟ آپ مجھے بتائیں. تو ہاؤ دے گونا چارج رینٹ فرام دیٹ پلاٹ؟ انہوں نے وہ اس کے اوپر لگا دیا. یعنی چلتی انڈسٹری, اس انڈسٹری سے ہمارے ملک کی ریتی, بجری, سریا, آرکیٹیکٹ, انجینئر, لوہا, لکڑی, ایچ اینڈ ایوری الائڈ انڈسٹریز از انوالوڈ ود ریئل اسٹیٹ, رائٹ؟ سو وائی مطلب جیسے نہیں لگتا کہ کوئی ملک دشمن عناصر ان کے پیچھے ہوں. اس طرح کی پالیسیز یہ بناتے ہیں. تو عمران خان صاحب بھی کوئی خاص خوش نہیں تھے, انہوں نے بھی بڑے ٹیکسز لگائے ہوئے, تو کیا ابھی کچھ زیادہ ٹیکسز لگ گئے ہیں آپ لوگوں پہ؟ دیکھیں, عمران خان کی حکومت میں یہ تھا کہ انہوں نے جو سلیب سیٹ کیے تھے نا, دیکھیں گین ٹیکس کا ایک سلیب دیا گیا. اب اگر ایک فورن انویسٹر ہمارے پاس بیٹھے جو کروڑوں اربوں روپے اس ملک کو بھیج رہا ہے, پراپرٹی میں انویسٹ کر رہا ہے, اس کو یقین دلایا گیا کہ آپ کی پراپرٹی پہ اگر آپ 4 سال بعد بیچتے ہیں تب جا کے آپ کو ٹیکس فری ہیں. آپ اچانک سے 3.5 سال ختم ہوتے ہیں, یہ صاحب آ کے کوئی عوام کا خون چوسنے کی خبر سنا دیتے ہیں کہ بھائی اب کوئی سلیب نہیں ہے. میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن پوچھنے والی ہوں, بریک نہ ہو تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساری پالیسیز بنتی ہیں, یہ ہمارے بزنس مین اور یہ جو آپ کی کمیونٹی, یہ بلڈرز ہیں, یہ جو لوگوں کو چلا رہے ہوتے ہیں, ویلفیئرز بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنی انڈسٹری میں لوگوں کو کووڈ میں بھی نہیں نکالا, ہزار لوگوں کی انڈسٹریز چلاتے ہوئے ان کو تنخواہیں بھی دے رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو کیوں نہیں پالیسی بناتے ہوئے ملایا جاتا؟ کیا آپ لوگ اس وقت یہ گورنمنٹ لیول سے جا کے ملے ہیں کہ یار ہمارے بھی حالات خراب ہے, یا ہم سے بھی مشورہ لے لو, ڈالر اوپر جا رہا ہے تو ہم لوگ بھی نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہنے کی؟ دیکھیے, میرے پاس آن ریکارڈ چیزیں ہیں, کہیں تو میں ابھی آپ کے ٹی وی کے تھرو دکھا دوں گا. سارے لیٹرز لکھے گئے ہیں, فائنانس منسٹر کو لکھے گئے ہیں, پی ایم کو لکھے گئے ہیں, سب کو لکھے گئے ہیں. ان کے لیے تو میں ایک جملہ آج بولنا چاہوں گا کہ اگر یہ انہوں نے کوئی اسکول پڑھا ہوتا نا, اور وہاں ان کو الف سے انار کی جگہ الف سے انسانیت سکھا دی گئی ہوتی نا, تو یہ پاکستان کا بھلا کرتے ہیں. یہ اسپیشلی اس طرح کی پالیسیز بناتے ہیں جس سے اللہ معاف کرے عوام کا خون چوسا جائے. ارے عقل کے ناخن لو آپ لوگ. دیکھیں نا, جس چینل پہ بھی ہم اور آپ بیٹھے ہیں, آپ کی کیمرہ مین کی ٹیم ہے, سیلز کی ٹیم ہے, ایڈمنس, بہت ساری ٹیم ہے. تو یہ ٹیم آپ دیکھا جائے تو اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی اس کے اندر آپ عوام کے لیے بھلائی کر رہے ہیں. یہ تو آپ کی مہربانی کہ ہماری آواز آپ ایوانوں تک پہنچا رہے ہیں. کیا اس سسٹم کو کبھی بھی آپ خراب ہونے دیں گے؟ میرا سوال ہے آپ سے. تو جو پاکستان کو چلا رہا ہے, ریمیٹنس باہر ملکوں سے لا کے دے رہا ہے, آپ تو فورنر کا ٹرسٹ توڑ رہے ہیں یہ حرکتیں کر کے. آپ نے نان فائلر پہ 7% ٹیکس لگا دیا. مجھے کوئی بتا سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیں اگر آپ کو تکلیف ہے اس کے نان فائلر ہونے سے, ہمیں بھی تکلیف ہے, ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں. ریٹرن کس کو ملتا ہے؟ دے یو گو ہم بھی چاہتے ہیں. لیکن اب آپ نے الیکٹرک کے بل پہ نان فائلر پہ ٹیکس لگایا, کیا بہتر نہ ہوتا آپ اس کی الیکٹریسٹی بند کرتے تھوڑی دیر کے لیے؟ تو اس سے پتہ ہے کیا ہوتا, ان کی جو کرپشن ہے نا, جو الیکٹریسٹی کے بل کے اندر دبا دب ٹیکس وہ بند ہو جاتی. انہوں نے اس کو بند نہیں کیا, الٹا اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. بندہ فائلر کیوں نہیں ہوگا؟ Why you have made this CNIC CNIC نمبر ہے آپ کا, آپ اسی کے تھرو اس کو آٹو فائلر کر دیں. اینی ہاؤ 2,000-5,000 روپے میں وکیل آپ کو فائلر کر دیتا ہے. یہ سب باتیں ان کو پتہ ہے, لیکن ان کو سسٹم کو سیدھا نہیں کرنا, سسٹم کا خون چوسنا ہے. ایکچولی ان کی مائنڈ سیٹ ہے یہ. تو جب تک یہ مائنڈ سیٹ کے لوگ یہاں سے, ہم ان کا مطلب پراپر ٹرانسپیرنٹ احتساب نہیں ہوگا, اور ہماری فوج جس طرح ایک سولجر ہوتا ہے, سولجر جسے ہم کہتے ہیں ایک فوجی, وہ پاکستان کے لیے کیا نہیں کرتا ہے, اس طرح سے اگر جب تک کوئی ان کا احتساب نہ کرے تب تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے ملک کو سیدھا ہونے دیں گے. آپ خود دیکھیں اس وقت غریب کتنا مر رہا ہے, کتنا پس رہا ہے اس ملک میں. مجھے چھوڑیں, آپ اس بات کا مجھے جواب دیں. آج میں آپ سے اس پروگرام میں سوال کرتا ہوں, آپ NIC بنوانے جائیں, آپ پاسپورٹ بنوانے جائیں, آپ کسی بھی طرح کا کوئی کام کروانے جائیں, معذرت کے ساتھ یا تو آپ کو 4 سے 6 گھنٹے کی فضول کی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے گا, یا آپ کو کوئی نہ کوئی اس کے اندر پیسے دینے پڑیں گے. تو کیا یہ ہمارے ملک کا سسٹم ہے؟ قائد اعظم نے اس لیے ہمیں پاکستان دیا تھا. تو جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا تب تک. اچھا, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہم طاہر حسین صاحب کی طرف آئیں گے. طاہر حسین صاحب, یہی وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے خان صاحب کو چوز کیا گیا تھا, وہ جو تبدیلی کا نعرہ تھا, اس کے باوجود بھی ہمیں وہ تبدیلی نظر نہیں آئی. میرا سوال یہ بنتا ہے, یہ بھی ٹیکس کی بات کر رہے تھے, تو جو فائلر بنتا بھی ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ تو یہ کہتا ہے چلو جی میں گورنمنٹ کی وجہ سے جو ہے فائلر بن جاؤ, پاکستانی ہونے کا ثبوت مل جاؤ. ریٹرن کس کو ملتا ہے؟ آپ جو ہے وہ شاپنگ کرنے چلے جائیں, اتنے ٹیکس لگ جاتے ہیں, آپ کھانا کھانے چلے جائیں, ایک چھوٹے سے بچے کو آپ کھانے کھلانے کے لیے فیملی نکلتی ہے جو نہیں بھی پے کر سکتی لیکن اپنی اولاد کو لے کے نکلتی ہے, اس سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے. اس کا ریٹرن کا کہاں سوال بنتا ہے؟ کیا اس کو ریٹرن ملتا ہے؟ اوپر سے آپ ریٹرن اس سے لے بھی رہے ہیں کہ نہیں جی, جو اگر فائلر نہیں آپ اس سے بھی ٹیکس لے لیں. یہ نظام کیسے صحیح ہوگا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو بتاؤں, اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ بالکل یہ ایک ظلم کی ایک انتہا ہے نا کہ آپ اتنا ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن یہ ٹیکس کہ اس کے پیچھے کیا ہے کہ ٹیکس کیوں اتنا بڑھ گیا. دیکھیں میرے ملک کے اندر فار ایگزامپل یہ سمجھیں, کوئی اگر 22 سے 24 کروڑ کے لوگ ہیں, اس 22 کروڑ لوگوں میں سے صرف 100 لوگ اگر ٹیکس دیں گے تو یہ ٹیکس کی شرح اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گی. دیکھیں ہمیں پہلے اپنے جو ہمارے پاس بیسک سسٹم ہے نا اس کو صحیح کرنا پڑے گا. مجھے بتائیں نا کہ صرف میں سیلری پیڈ ہوں, میں ٹیکس دے رہا ہوں, جو اس ملک کا بڑا طبقہ ہے وہ ٹیکس کیوں نہیں دے رہا؟ لاہور پورا, دیکھیں میں کوئی کسی سے عصبیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورا لاہور جتنا ٹیکس دیتا ہے نا, پورا لاہور اتنا ٹیکس لیاقت آباد کی ایک سپر مارکیٹ جو بنی ہوئی ہے نا, اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, وہ جو مارکیٹ ہے, اتنا ٹیکس وہ ادا کرتے ہیں. یار مجھے ایک بات بتائیں نا کہ میری سیلری میرے پاس بعد میں آتی ہے. نہیں, عصبیت کی بات نہیں, میں آنے بھی اس پہ والی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا مجھے بتائیں نا, اچھا سسٹم یہ ہے کہ میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں اور آج بھی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے. زراعت پہ ٹیکس کیوں نہیں ہے؟ مجھے بتائیں, سارے ٹیکس کیا کراچی والوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے سارے ٹیکس دینے کا؟ جو اچھا کراچی میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں, مجھے بتائیں کہ پنجاب کے اندر جو یہ وڈیرے, یہ جاگیردار, یہ سب لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان اصل مسئلہ یہ کہ وہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, ان کا سارا وزن مجھ پہ اور آپ پر پڑ رہا ہے. ظاہر ہے جہاں پر 5% دینا پڑ رہا ہے اس کی جگہ میں 15% ٹیکس دے رہا ہوں. کیوں کہ باقی کے لوگ ٹیکس نہیں دے رہے. یہ والی دیکھیں ٹیکس دنیا میں ہر جگہ ہے, لیکن اس ٹیکس کے بدلے لوگوں کو وہ بیسک نیسیسٹی آف لائف جو ہے وہ دی جاتی ہے. وہ تو ہمارے پاس دیکھیں, اس بہت بڑی ایک تلخ سی بات ہو جائے گی. آپ لوگ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا, دیکھیں ہم اس ملک میں ہے نا, جس ملک کے اندر میں اپنی مرضی سے اپنا وزیر اعظم نہیں بنا سکتا. دیکھیں یہ حقیقت ہے, یہ اپنی مرضی سے نہ میں وزیر اعظم بنا سکتا ہوں, اپنی مرضی سے نہ میں گورنر بنا سکتا ہوں, اپنی مرضی سے نہ میں چیف جسٹس بنا سکتا ہوں, ایون میں اپنی مرضی میں اپنی مرضی سے اپنا آرمی چیف نہیں بنا سکتا نا. تو پھر میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا اپنا ذاتی ملک ہے؟ یہ بڑی, لیکن یہ حقیقت ہی نا. مجھے بتائیں نا, جہاں میں فیصلے نہیں کر سک رہا,
جہاں میں فیصلے نہیں کر پا رہا وہ پھر میں کیسے کلیم کر رہا ہوں کہ یار یہ میرا ملک ہے, میں اس کا جو ہے نا رکھوالا ہوں. تاریخ میں دیکھا جائے تو سوویت یونین جب ٹوٹی تھی اس میں وجوہات میں کچھ یہ بھی تھی, جب انڈیویجول پہ آپ اتنا زور ڈال دیں گے اور روٹی کمانے کی اس کو اتنی فکر ہو جائے گی تو اس کو پولیٹیکل چیزوں سے لینا دینا ہے کیا؟ وہ بس یہ کہے گا پیٹرول کی پرائس اس پر ہو رہی ہے تو ہوتی رہے, میں نے تو پیٹرول بنوانے سے غرض ہے, میں تو پیٹرول بنواؤں گا. پاکستان کا بھی حال یہی ہو گیا ہے. دیکھیں ایک غریب آدمی ہے نا, اب مجھے بتائیں نا, ابھی الیکشن ہوں گے, آپ دیکھ لیے گا. ابھی ہوتا یہ کہ دیکھیں مجھے روٹی پانی کے ایسے چکر میں پھنسا دیا گیا ہے کہ میں ایک سوشل جو ہے نا وہ جانور ہو گیا ہوں کہ میں نے صبح آنا ہے, میں نے آ کے اپنے گھر کو دیکھنا ہے, اپنی روٹی دیکھنی ہے, باہر کیا ہو رہا ہے, پڑوس میں کوئی زندہ ہے مر رہا ہے, میرا کوئی کنسرن نہیں ہے اس سے اور نہ ہوگا. جب آپ معاشی طور پہ آپ کا سسٹم, ایون کہ آپ پڑوس کی بات کر رہے ہیں, آج کل لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, ایک گھر میں رہنے کے باوجود کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, میرے باہر کیا ہو رہا ہے. وہ اپنے گھر میں آتا ہے, اپنی فرسٹ فیملی کو دیکھتا ہے, اس کے بعد وہ فارغ ہے. کیوں کہ وہ اتنا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا, اس کو اتنا سینس ہی رہتا, اس کو پتا ہے کہ یار میں نے اپنے بچے کی فیس دینی ہے, میں نے بل بھرنا ہے. باتیں کرتے ہیں ہم انقلاب کی, ہم انقلاب کی باتیں کریں گے, ہمیں تو پیٹرول زیادہ ہو جاتے تو ہم ٹنکیاں فل کروانے پہنچ جاتے ہیں. اور اس پہ جو بات کی طاہر حسین صاحب, یہاں پہ تھوڑا سا کٹ کروں گی, اس کے بعد جو ہے ہم عظیم انور صاحب کی طرف آئیں گے. جب ٹیکس دینے کی بات آتی ہے تو کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, ٹیکس دینے کے بعد فیسلٹیز لینے کی بات کرتے ہیں تو آج وہی کراچی ہے جو ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے ساتھ اور گڑھوں کے ساتھ اپنی گاڑیاں چلا رہا ہے اور مصیبت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. اس پہ کچھ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.